प्यारे दोस्तों, एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को अल्लाह की हम्दो सना की तस्बीहात आसमान की जानिब उंगली उठाकर बयान फरमा रहे थे कि उसी वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत जोश में आ गई और हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम वही लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हो गए और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जल्ले शाना आपको सलाम फरमाता है और इसी खुशी में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जो भी आपका उम्मती ये मुबारक कलिमात 13 मरतबा पढ़ लेगा तो उनके लिए और उनकी औलादों के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला आमीन कहता है। अल्लाह तबारक व तआला 4 ऐसे फरिश्तों को मुकर्रर फरमा देता है कि इनको और इनकी औलादों को अपने साये में पनाह दे दो, तो इन 13 कलिमात को पढ़ने से तमाम शैतानी वार खता हो जाएंगे और दुनिया और माफिया के शर से हमेशा के लिए उनकी औलादें महफूज व मामून रहेंगी। वो 13 कलिमात इस वीडियो में पेश किए जाएंगे। गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक रोज दरियाए नील के किनारे किनारे जा रहा था। मैंने देखा कि एक बिच्छू दरिया के किनारे की जानिब भागता हुआ आ रहा था। जब वो दरिया के किनारे पर पहुंचा तो उसी वक्त दरिया से एक कछुआ नमूदार हुआ जो उस बिच्छू को लेकर फिर दरिया के दूसरे किनारे की जानिब चल पड़ा। हजरत ज़ुन्नून फरमाते हैं कि मुझे भी फिर शौक पैदा हुआ कि मैं देखूं कि ये बिच्छू और कछुआ कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। चुनांचे मैं एक कश्ती पर सवार हुआ और उनके पीछे पीछे हो लिया। वो बिच्छू दरिया के दूसरे किनारे पर जाकर दरिया से बाहर निकल गया और एक जानिब को दौड़ने लगा। जब वो कछुआ दरिया में वापस आ गया तो मैं उस बिच्छू के पीछे हो लिया। अचानक वो बिच्छू एक ऐसी जगह पर जाकर रुक गया कि जहां पर एक शख्स सोया हुआ है, जबकि एक जहरीला सांप उस शख्स पर हमला करने की तैयारी में था। उस बिच्छू ने सांप पर हमला किया और सांप ने बिच्छू पर, और फिर दोनों एक दूसरे के जहर से मर गए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस सोए हुए शख्स को जहरीले सांप के वार से बचा लिया। ये बात सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है कि जब हम सोते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें कौन कौन सी मुसीबतों और आफतों से महफूज फरमाता है। तो मैंने उस जवान को जगाया और उससे पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा नेक अमल किया जिससे मौत तुम्हारे करीब होकर भी तुम्हें छू न सकी। तो उस नौजवान ने जवाब दिया कि मेरे माँ बाप 13 मरतबा ये कलिमात पढ़ते हैं और मैं इन कलिमात की बदौलत हर हादसे से महफूज रहता हूँ। प्यारे दोस्तों, जब जिब्राइल अमीन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की तो तुम्हें इस बात पर ताज्जुब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर पैगंबर को उसके मुकाम मर्तबा के हिसाब से अल्लाह तबारक व तआला ने मौज़ात अता फरमाए थे। बुलंदी बहरहाल आसमान को ही नसीब है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने आपको अपना मकसूद बना लिया तो बिलाशुबा वो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हो गया, और जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में कोशिश की वो भी कामयाबो कामरान हो गया। जिसकी पुकार में और जिसकी फरियाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजज़न हो, वही आपकी मोहब्बत का लिबास ज़ेबे तन करता है और क़यामत के दिन उनकी मग़फ़िरत आप ही की शिफा से नसीब होगी। प्यारे दोस्तों, एक जंग के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गए तो हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके हमरा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि खजूरों के दरख्तों और पत्थरों को मेरी तरफ से हुक्म दो कि वो मेरे लिए पर्दा और हिफाजत बन जाएं। हजरत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पैगाम सुनते ही दरख्तों ने अपनी अपनी जगह से चलना शुरू कर दिया और पत्थर भी सरकने लगे, हत्ता कि वो दरख्त और पत्थर ऐसे आपस में जुड़ गए कि एक दीवार की तरह बन गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत से फारिग हो गए तो ये सब अपनी अपनी जगह पर वापस चले गए। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मक्का शरीफ की करीबी आबादियों की जानिब तशरीफ ले गए। आप जिस भी पत्थर या दरख्त के करीब से गुजरते वही आपको सलाम और न्याज पेश करता। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपकी रसालत का प्याम लेकर हाजिर हुए तो वो भी जिस रास्ते से गुजरते तमाम दरख्त और पत्थर उन्हें मुबारकबाद देते और सलाम अर्ज करते। उनकी दुआ पर मकानात और दरवाजों तक ने आमीन कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी दरख्त या पत्थर के करीब से गुजरते तो वो आपके लिए सजदा रेज हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज देहातियों को इस्लाम की दावत फरमाई तो उन्होंने पूछा कि आपके सच्चे रसूल होने की गवाही कौन पेश करता है कि जिसको देखने के बाद हम आपके इस्लाम में दाखिल हों।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی کے کنارے ایک بول کے درخت کو اشارہ فرمایا۔ وہ زمین چیرتا ہوا سب کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، آپ کے سامنے آ کر رک گیا اور آپ کے رسول برحق ہونے کی گواہی بھی دی، اور پھر وہ درخت اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ تو وہ اعرابی اپنے خاندان سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ایک اور اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی طلب کی تاکہ اس کے لیے نشان ہدایت بن جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک درخت کے پاس جانے اور اسے آپ کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا۔ وہ اعرابی گیا اور اس درخت کو آپ کا پیغام دیا۔ وہ درخت فرمان رسول مانتے ہوئے زمین کو چیرتے ہوئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گیا، سلام عرض کیا اور پھر واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ببول یا بیری کا درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کے لیے حاضر ہوا، آپ کا طواف کیا اور واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے دعوی نبوت اور رسالت کی گواہی کون دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں درخت۔ تو اسی وقت آپ کی بارگاہ میں وہ درخت جڑوں سمیت زمین چیرتا ہوا حاضر ہوا اور اس کے چلنے سے آواز سنائی دے رہی تھی۔ جب جنات نے آپ کا یہ معجزہ دیکھا تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ طائف کے غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تشریف لے گئے۔ اندھیرا کافی گہرا ہو چکا تھا۔ آپ کے راستے میں ایک بیری کا درخت آ گیا، لیکن جب آپ اس کے قریب گئے تو وہ درخت خود بخود دو ٹکڑے ہو گیا اور آپ کا راستہ صاف کر دیا۔ تھوڑا سفر اور کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وادی میں ایک درخت کی ٹہنی کو آواز دی اور وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتی ہوئی زمین کو چیرتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے جو دینے والا اور روکنے والا ہے، وہ آپ کی خدمت میں روکی رہی۔ پھر آپ نے اسے واپس جانے کا حکم دیا تو وہ چلی گئی۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت پانے کی غرض سے آپ سے کوئی دلیل طلب کی، تو آپ نے اس کی موجودگی میں کھجور کے درخت کو حکم دیا اور وہ درخت بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا اور پھر آپ کے حکم سے اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ پیارے دوستو، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ کی مسجد یعنی مسجد نبوی کی چھت کھجور کے خشک درختوں پر کھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطاب فرماتے تو ان میں سے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا لیا کرتے تھے جو سب کا جانا پہچانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب لکڑی کا ممبر تیار کیا گیا اور آپ اس پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دینا شروع کیا، حاضرین مجلس نے اس کھجور کے تنے میں سے اونٹ کی آواز کے مشابہ آواز سنی، حتیٰ کہ پوری مسجد اس کے رونے اور فریاد کرنے سے لرز اٹھی۔ اس کی انکساری اور آہو بکا سے لوگ بھی رونے لگے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس تنے کے اوپر رکھا تو وہ خاموش ہو گیا، اور اگر آپ اسے تسلی نہ دیتے تو وہ قیامت تک کسی کیفیت میں رہتا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اسے بلایا تو وہ زمین چیرتا ہوا آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ آپ نے اسے گلے لگایا اور پھر حکم دیا کہ واپس چلے جاؤ، اور وہ واپس چلا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے اسے پوچھا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں واپس ان درختوں میں سے کر دیا جائے جو تیرے ساتھی باغ میں پھل دیتے ہیں؟ تیری شاخیں، جڑیں، پتے سبھی دوبارہ اگائیں گی، تیرے ساتھ بھی دوسرے درختوں کی طرح کھجوروں کے گچھے لگیں گے۔ اور اگر اس کے بجائے تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں جنت میں گاڑ دوں، تو اس سوکھے تنے نے عرض کیا کہ آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے جنتی درخت بنا دیں۔ اس نے آپ کی ابدی قدم بوسی کو ترجیح دی اور دار فنا کے مقابلے میں دار بقا کو پسند کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے میرے ممبر کے نیچے دفن کر دیا جائے تاکہ وہ میرے ممبر سے متصل رہے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر نو ہوئی تو اس درخت کو حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاں لے گئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ لوگ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہے تھے اور تھک کر ناکام واپس لوٹے۔ تب آپ نے ان سے بچا ہوا پانی طلب فرمایا اور اسے ایک برتن میں ڈال دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے رکھ کر اس میں اپنے دونوں مبارک ہاتھ ڈال دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے بہنے لگے۔ لوگوں نے ایک ایک کر کے اس پانی سے وضو کیا اور 1205 آدمیوں نے اسی طرح وضو کیا۔
اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو پھر بھی وہ پانی ختم نہ ہوتا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کی برکت تھی۔ غزوہ تبوک میں کچھ لوگ ایک چشمے کی طرف گئے، دیکھا تو اس میں تھوڑا سا پانی چمک رہا تھا جو اس چشمے کا 10واں حصہ بھی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اپنا چہرہ مبارک دھویا اور ہاتھ بھی دھوئے، پھر حکم دیا کہ استعمال شدہ پانی دوبارہ چشمے کے اندر ڈال دیا جائے۔ جب ایسا کیا گیا تو اس چشمے سے ایسے پانی بہہ نکلا جس سے پورا لشکر سیراب ہو گیا۔ آپ کی برکت سے سب کی پیاس بجھ گئی۔ پیارے دوستوں، کچھ لوگ حدیبیہ میں ایک کنویں پر گئے، اس وقت اس کا پانی 14 ہاتھ تھا۔ لوگوں نے اس کا ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا، تھوڑا بہت جس قدر بھی تھا سب ختم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے کنارے پر بیٹھ گئے، خود بھی دعا فرمائی اور پاس موجود لوگوں سے بھی دعا کروائی۔ دعا کے ساتھ ہی وہ کنواں ایک دریا کی طرح یا ایک موسلادھار بادل کی طرح جوش مارنے لگا۔ سب لوگ سیر ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے وہاں ڈیرے ڈال دیے۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل کا ایک آدمی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور نبوت میں تھا، وہ آدمی ہر ایک برائی شوق سے کیا کرتا تھا، شراب پیتا، بدکاری کرتا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کے لیے موت کی دعائیں کی تھی، اور وہ اپنی زندگی جی کر جب مرا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کی لاش کو ایک بدبودار جگہ پر پھینک دیا۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے کے کفن دفن کا معاملہ کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ جب اس کام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ وہ تو ایک شرابی، زانی اور بدکار شخص تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم اس کے گناہوں کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ تھی۔ اس نے ایسا کیا عمل کیا تھا کہ حق تعالیٰ نے خود مجھے اس کے کفن دفن کا حکم صادر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تو نہیں جانتا، ایک مرتبہ وہ شراب پی کر ایک بدبودار جگہ سے گزرا تو ایک صحیفے پر لکھا تھا، یعنی اوراق پر لکھا تھا کہ جو بھی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس نے میرے محبوب پر درود شریف پڑھا تھا، پھر مجھے یہ کیسے گوارا تھا کہ وہ جہنم میں جائے۔ لہٰذا پیارے دوستو، حضرت موسیٰ کے زمانے کا وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر جہنم سے خلاصی پا گیا۔ پیارے دوستو، درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کے فرشتے درود شریف بھیجنے والے پر سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درود شریف کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، دل صاف، درجات بلند اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نامہ اعمال میں احد پہاڑ کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ کثرت سے درود پڑھنے والے کو خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، عرش کا سایہ، حوض کوثر کا جام اور جہنم سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کے دنیا و آخرت کے تمام کام پورے ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ درود شریف کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں، یعنی کہ مال و دولت میں برکت، مصیبتوں و غربت سے نجات، نیکوں کی محبت اور دشمنوں پر فتح و نصرت نصیب ہو جاتی ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کے نسلوں کو بھی نفع حاصل ہوتا ہے، اسے قیامت کی دشواریوں سے جلد نجات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب نصیب ہوگا۔ الغرض درود شریف کثرت سے پڑھنے والے کی تمام حاجات اللہ اپنے ذمے پر لے لیتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو حمد و تسبیح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا درس دے رہے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور فرمایا، اے جبرائیل، میرے محبوب کے پاس جاؤ اور انہیں یہ خوشخبری سنا دو۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ کا ہر امتی اگر دن میں 13 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے گا تو میں ان پر اور ان کی اولادوں پر نیکیوں کی بارش کر دوں گا، اور ان کو ہر ایک شیطانی وار سے محفوظ کر دوں گا، اور ان کے لیے فرشتے دعا کرتے رہیں گے، اور پھر وہ دنیا و مافیہا کے شر سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر کومنٹ میں اوکے لکھ دیں۔ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔